मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, सीरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख और उनकी खिलाफत के दौर का मुताला करते हुए अब हम पहुंचे हैं फुतूहात के सिलसिले में उनकी कोशिशों के हिस्से तक। इससे पहले इस बात का जिक्र किया गया कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कौन से कारनामे अंजाम पाए थे। जो बातें इससे पहले जिक्र की गईं, उसके अलावा आज जो हमारे दर्स में है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अजीम कारनामों में एक अजीम कारनामा वो फुतूहात के मैदान में उनकी कोशिशें हैं। इस्लामी फुतूहात जिनका आगाज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हो चुका था। जज़ीरे अरब के बाहर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने फुतूहात का आगाज कर दिया था। ये फुतूहात उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में जारी रहे। इसी तरह फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा बनाए जाने के बाद भी इनका सिलसिला जारी रहा। फुतूहात के मैदान में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिशों को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, मफ्तूह इलाकों में मुसलमानों के कदमों को मजबूत करना। जिन इलाकों को मुसलमानों ने फतह कर लिया था उनमें मुसलमानों के कदमों को मजबूत करना। नंबर 2, जदीद इलाकों को फतह करना, नए इलाकों को फतह करना। और नंबर 3, फौजी बहरी कुव्वत, बहरी फौज और बहरी बेड़े को कायम करना। सबसे पहले बहरी फौज और बहरी बेड़े को उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला ने कायम किया था। उनकी खिलाफत के दौर में यह काम अंजाम पाया था। जहां तक सबसे पहली बात का सवाल है, जो इलाके मुसलमान फतह कर चुके थे उनमें मुसलमानों के कदमों को मजबूत करना, यानी मफ्तूह इलाकों में मुसलमानों के कदमों को मजबूत करना, तो उसमें अहम बात यह है कि कुछ इलाके जिनको अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमान फतह कर चुके थे, वहां कुछ लोगों ने बदअहदी करते हुए और कुछ इलाके के लोगों ने सुलह को तोड़ते हुए बगावत कर दी और फिर से मुसलमानों के लिए वहां मुश्किलात पैदा हो गई। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो इलाके फिर से फतह किए गए। उनमें सबसे पहले है आर्मेनिया और अज़रबैजान। आर्मेनिया और अज़रबैजान, ये दोनों इलाकों के लोगों ने अहद को तोड़ दिया। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन इलाकों को फतह किया था और उनसे सुलह की थी, लेकिन उन लोगों ने बदअहदी करते हुए मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में उनके पास एक लश्कर रवाना किया और उन्होंने उन पर गलबा पाने में कामयाबी हासिल कर ली। उस इलाके को फतह करने के बाद फिर से उन्होंने उन पर जिज़िया आयद कर दिया और इस तरह ये इलाका फिर से मुसलमानों के पास वापस आ गया। ये
واقعہ سن 24 ہجری میں ہوا تھا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان علاقوں کو فتح کر کے واپس ہو رہے تھے اپنے مقام کوفہ کو، وہ کوفہ کے گورنر تھے، جب کوفہ کو واپس ہو رہے تھے تو موصل پر پہنچے تو وہاں انہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا، جس میں انہوں نے حکم دیا تھا کہ شام کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک لشکر یہاں سے روانہ کر دیں۔ شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے اور رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مزید مدد درکار تھی، جس کی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت روانہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان ابن ربیعہ الباہلی کی قیادت میں 8000 پر مشتمل ایک لشکر شام روانہ کر دیا، اور دوسرا جو علاقہ جسے پھر سے مسلمانوں نے فتح کیا وہاں کی بغاوت کو ختم کرتے ہوئے، وہ تھا خراسان۔ خراسان کو بھی عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پھر سے فتح کیا۔ وہاں بھی بغاوت پھوٹ پڑی تھی۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو پھر سے فتح کیا اور مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا۔ اور عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بصرہ کے گورنر تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ پر گورنر بنایا تھا۔ جب خراسان میں بغاوت ہوئی تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہ خراسان پہنچے تھے اور اس کو پھر سے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا تھا، اور یہ واقعہ 31 ہجری میں ہوا تھا۔ اسی طرح الرئی کا جو علاقہ ہے یہ بھی پھر سے مسلمانوں کو فتح کرنا پڑا تھا۔ وہاں بغاوت ہونے کے بعد اور بدعہدی کے بعد، اور پھر یہ فتح ہوا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سن 24 ہجری میں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا تھا، لیکن دوبارہ اسے پھر سے فتح کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور چوتھا علاقہ، یعنی چوتھا اہم علاقہ، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی علاقے ہیں، لیکن جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے اور اس میں جو اہم اور ضروری باتیں ہیں وہی ذکر کی گئی ہیں۔ چوتھا علاقہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اسکندریہ، مصر کا علاقہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے مصر کا گورنر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ مصر میں بھی بغاوت پیدا ہوگی، اسکندریہ میں، مصر یعنی اسکندریہ میں بغاوت پھوٹ پڑی، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں عمرو بن عاص اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسکندریہ کو فتح کیا تھا۔ رومیوں نے پھر سے اس پر حملہ کیا اور پھر سے وہاں جنگیں چھڑ گئیں۔ تو قبطی جو اسکندریہ کے باشندے تھے، اسکندریہ کے نصرانی باشندے جو قبطی کہلاتے تھے، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اس بات پر اصرار کیا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں کافی تجربہ رکھتے ہیں اور اسکندریہ میں اس سے پہلے ان سے جنگ کر چکے ہیں، مصر میں کئی جنگیں وہ کر چکے اور وہی فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکندریہ کا ذمہ دار بنایا،
اور وہاں سے رومیوں کو نکالنے کا انہیں حکم دیا. تو اس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے اسے فتح کیا اور وہاں مسلمانوں کے قدم پھر سے مضبوط ہو گئے اور وہ علاقے مسلمانوں میں شامل ہو گئے. یہ اسکندریہ دوبارہ جو فتح ہوا وہ سن 25 ہجری میں اسے دوبارہ فتح کیا گیا. تو یہ چند علاقے تھے جنہیں مسلمانوں نے دوبارہ فتح کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، اور اس طرح وہاں مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں نئی فتوحات بھی ہوئی، نئی علاقے بھی ان کی خلافت کے دور میں فتح ہوئے اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ آگے جاری رہا. جو اہم علاقے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں فتح کیے گئے ان میں سے کچھ علاقے یہاں بیان کیے گئے. نمبر 1 ہے طبرستان، جو اسلامی سلطنت کے مشرق میں پڑتا ہے، اور یہ طبرستان سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں کوفے کے والی تھے، انہوں نے اسے فتح کیا. سن 30 ہجری میں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبرستان کو فتح کیا، اور اس معرکے کی خصوصیت یہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے ان کے ساتھ. حسن ابن علی، حسین ابن علی، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن عباس، حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ اس معرکے میں موجود تھے. اور دوسرا جو اہم علاقہ فتح کیا گیا ہے وہ ہے تخارستان، اور اسے فتح کیا احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے. احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف آگے بڑھے تھے، لیکن اسے فتح کیا تھا بعد میں قیس ابن حیثم رضی اللہ تعالیٰ نے. قیس ابن حیثم نے اسے فتح کیا تھا، لیکن احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے تو نہر جیحون کو انہوں نے پار کیا، اور بلاد ماوراء نہر، وہ علاقہ جو بلاد ماوراء نہر کہلاتا ہے، اس علاقے والوں سے انہوں نے صلح کر لی، یعنی اسے فتح کیا صلح کے ذریعے. اور یہ 32 ہجری کا واقعہ ہے. 32 ہجری میں بلاد ماوراء نہر میں مسلمان پہنچے اور وہاں کے علاقے والوں سے مسلمانوں نے صلح کر لی احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف ابن قیس کی جگہ قیس ابن حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار اور امیر مقرر کیا. تو ان کے امارت میں، ان کی قیادت میں مسلمانوں نے تخارستان کو فتح کر لیا. افریقیہ جو آج تونس کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں فتح ہوا. یہ 30 نمبر پر ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں، افریقیہ کی فتح. اسے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا جب وہ مصر کے والی بنائے گئے تھے. تو اس وقت کی یہ بات ہے، اور ان کی مدد کے لیے پہنچے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مدد لے کر ان کے پاس پہنچے تھے، اور یہ سن 27 ہجری میں فتح ہوا. سن 27 ہجری میں افریقیہ بھی فتح ہوا، جس کو آج تونس کہتے ہیں. چوتھے نمبر پر ہے بلاد النوبہ. اسے بھی فتح کیا عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 31 ہجری میں، اور اسے فتح کیا صلح کے ذریعے، یعنی وہاں کے باشندوں سے مسلمانوں نے صلح کر لی. اور 5ویں نمبر پر ہے قبرص. یہ وہ مقام ہے جو جزیرہ تھا، یعنی یہ سمندر کے دوسری جانب تھا، اور مسلمانوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے سمندر سے گزرنا پڑتا تھا. قبرص کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں. قبرص کے فتح کے تعلق سے
اور اس سلسلے میں جو صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح کی پیشن گوئی کی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے. ان کی اہلیہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی. پھر آپ مسکرا کر جاگ گئے. آپ جاگے تو آپ مسکرا رہے تھے. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے مسلمانوں کی ایک جماعت دکھائی گئی جو جہاد کر رہی تھی اور سمندر میں سوار تھی اور ایسے چل رہی تھی سواری پر سمندر میں جس طرح بادشاہ تخت پر چلتا ہے. تو اس وقت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کے ساتھ شامل ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کو نیند آ گئی. پھر آپ جاگے تو مسکرا رہے تھے. انہوں نے سوال کیا تو آپ نے یہی جواب دیا. انہوں نے پھر گزارش کی تو آپ نے کہا کہ تم وہاں جانے والی پہلی فوج میں تم رہو گی. اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی قبرص کے فتح کے موقع پر. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ قبرص تک پہنچے اور یہ سن 28 ہجری کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد تفصیل سے ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ سمندر میں مسلمانوں کے لیے جو فوج بنائی گئی اس سلسلے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کوششیں کیا ہیں. لیکن یہاں ہم لوگ قبرص کی فتح کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کیسے فتح ہوا. تو یہ سن 28 ہجری کی بات ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو اس کے بعد وہ قبرص کی طرف آگے بڑھے اور ان کی مدد کے لیے مصر کی طرف سے عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے. اور اس لشکر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بھی تھیں اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی یعنی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. یہ وہ پہلا فوجی دستہ ہے جو قبرص کی فتح کے لیے روانہ کیا گیا تھا. اور ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں انتقال ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ روایت مختلف ہیں. جب وہ مسلمان کشتی کے ذریعے سمندر پار کر کر ساحل پر اترے قبرص میں تو وہ اپنی سواری کی طرف آگے بڑھی. سوار ہو رہی تھی کہ گر پڑی وہ, جس کی وجہ سے ان کے گلے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی. بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ فتح کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو شام کے ساحل پر اترنے کے بعد یہ حادثہ پیش آیا تھا. بہرحال ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معرکے میں شریک ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی. مسلمان یہاں پہنچے. قبرص کا جو علاقہ تھا وہ رومیوں کے لیے کافی مددگار تھا. رومیوں کے لیے یہ ان کے رکنے کے اور پھر ان کے لیے رسد فراہم کرنے, مدد فراہم کرنے کا ایک ایسا مقام تھا جہاں سے رومی آتے اور وہاں ٹہرتے اور وہاں مدد پہنچاتے اور پھر مسلمانوں پر حملہ کرتے. تو اس کی وجہ سے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ مسلمان فتح کر لیتے تاکہ رومیوں کا جو سہارا تھا یہ علاقہ اور اس کو ختم کرتے اور اس طرح مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہ محفوظ کر دیتے. تو مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کو سمجھایا, نہیں مانے, آخرکار اسے فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد واپس آ گئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بدعہدی کی اور رومیوں نے جب ان پر زبردستی کی تو پھر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہاں گئے اور انہوں نے پھر سے اسے فتح کیا. تو بہرحال دوسری مرتبہ قبرص مکمل طور پر فتح ہو گیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ وہاں مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے. تو اس طرح انہوں نے اس بات کا انتظام کیا کہ وہاں مسلمان رہیں اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی نگرانی کی جاتی رہے.
فتوحات کے میدان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تیسرا کارنامہ انجام پایا تھا وہ ہے بحری فوج کی تشکیل اور بحری بیڑے کا قیام. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور ہی سے اس بات کی اجازت چاہ رہے تھے کہ سمندر کے ذریعے جو علاقے روم کے ہیں ان علاقوں پر قبضہ کرنے یا پھر ان علاقوں کی طرف آگے بڑھنے یا ان علاقوں تک اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت لے کر پہنچنے کی انہیں اجازت دی جائے. بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ وہ علاقے حمص سے اتنے قریب ہیں کہ بعض بستی کے لوگوں کو وہاں کے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کے باغوں کی آوازیں آتی ہیں، اور جب تک ہم ان کو فتح نہیں کر لیں گے تب تک مسلمانوں کے ساحل محفوظ نہیں ہو سکتے. لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے جب مشورہ کیا سمندر پر سفر کرنے کے معاملے میں، تو انہوں نے جو رائے دی اس سے انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں سمندر پر سفر کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہیں رہ سکتی، وہ سفر خطروں سے خالی نہیں ہے. لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے لکھا کہ ایک مسلمان میرے نزدیک روم کے تمام مال اور ان کے مال و متاع سے زیادہ افضل اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کے بعد جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر درخواست کی، پھر خط لکھا کہ انہیں اجازت دی جائے بحری فوج تشکیل دینے اور سمندر کے اس طرف روم کے جو علاقے ہیں ان کی طرف آگے بڑھنے کی. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب آپ کا خط امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تھا تو اس وقت میں ان کے پاس تھا، تو اللہ کی رحمت نازل ہو ان پر، جو انہوں نے جواب دیا تم اسی پر عمل کرو اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو محسوس کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سرحدوں کو اس وقت تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان علاقوں کو فتح نہ کیا جائے جو جزیروں کی صورت میں مسلمانوں کے پیچھے موجود ہے. لہذا انہوں نے پھر سے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور پھر سے اصرار کیا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 شرطوں کے ساتھ اس بات کی اجازت دی. ایک شرط یہ کہ اس جنگ میں، اس معرکے میں آپ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے. گویا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتے تھے کہ اس طرح یہ مقام ایسا ہو کہ وہاں انسان اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہو، یعنی اتنا محفوظ ہے کہ انسان ان کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے جا سکے. تو گویا ہم یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ میں اس شرط پر تمہیں اجازت دوں گا کہ تم اپنی بیوی کو بھی اس جنگ میں اپنے ساتھ لے جاؤ. اور دوسری شرط یہ کہ کسی کو مجبور نہ کیا جائے، لوگوں کو اختیار دیا جائے جو اپنی مرضی سے، اپنی تطوعاً، اپنی خواہش سے اس میں شریک ہونا چاہیں شریک ہوں، اور کسی کو اس کے لیے زبردستی نہ کی جائے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتے تھے اور وہاں کے مسلمان بھی محسوس کرتے تھے. لہذا ایک بڑی فوج اس موقع پر جمع ہو گئی تھی. سب سے پہلے سمندر میں جس مسلمان قائد نے مسلمانوں کی قیادت کی اور رومیوں سے سمندر کے علاقوں میں جنگ کی، وہ تھے عبداللہ ابن قیس الجاسی. وہ بہت زیادہ وہ رومیوں کے ساتھ کشتیوں میں جنگ میں مصروف رہے اور بہت مال غنیمت بھی انہوں نے حاصل کیا، اور انہی جنگوں میں ان کی شہادت بھی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ ورحمہ اللہ. اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہوا تھا قبرص کی فتح کا ہوا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں، اور بہت سے مسلمان اس میں شامل تھے ان کے ساتھ، جیسا کہ اس بات کا ذکر اوپر آ چکا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی بیوی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بہت سے مسلمان تھے جو اس موقع پر موجود تھے، اور سن 28 میں قبرص فتح ہو چکا تھا.
اس کے بعد سن 31 اور ایک روایت کے مطابق سن 31 یا سن 34 ہجری میں سمندر میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. پہلی جنگ تھی سمندر میں، کیونکہ اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی سمندر میں سفر کر کر مسلمان اس جزیرے کو پہنچے تھے، لیکن سمندر میں جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی بڑی جنگ کہلاتی ہے وہ یہ سن 31 یا سن 34 ہجری میں ہوئی تھی. قسطنطین ابن ہرقل، جو ہرقل رومیوں کا جو بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے مسلمانوں کے خاتمے کے ارادے سے ایک بہت بڑا بحری بیڑا اس نے قائم کیا، بہت بڑا بحری بیڑا، جس میں کہا جاتا ہے کہ 500 کشتیاں تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 700 کشتیاں تھیں. قسطنطین کی قیادت میں انہوں نے اتنی بڑی، اتنی زیادہ کشتیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف آگے بڑھے. مسلمانوں کو پتا چلا تو ایک طرف شام کی طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور پھر مصر کی طرف سے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. شام کی طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیجی، اور مصر کی طرف سے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سر تھے، اور وہی قائد تھے، قائد عام عبداللہ ابن سعد ہی تھے جو اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے. مسلمانوں کے لیے سمندر میں جنگ کا یہ پہلا اتفاق تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کو اس بات کی پیشکش کی کہ ہم لوگ فیصلہ کرنے کے لیے ساحل پر چلے جائیں گے، اور ساحل پر جا کر لڑیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، پانی پانی پانی، یعنی ہم پانی پر ہی لڑیں گے، کیونکہ ان کو تجربہ تھا، رومیوں کو سمندر میں جنگ کرنے کا تجربہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ مسلمان اس معاملے میں اتنے معلومات نہیں رکھتے، اور مسلمانوں کو اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. لہذا انہوں نے اصرار کیا کہ سمندر میں ہی جنگ ہوگی. جس صبح جنگ ہونی تھی تو اس کی رات مسلمانوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگی. کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ورد، کثرت ذکر اور قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کے وجہ سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی جو آواز آتی ہے، اس طرح کی آوازیں محسوس ہو رہی تھی. کثرت کے ساتھ مسلمانوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد طلب کی. اس کے بعد جب وہ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے بہت ہی چالاکی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے جب وہ کشتیوں کے قریب پہنچے، ایک دوسرے پر پتھراؤ ہونے لگا اور تیر اندازی ہونے لگی. جب قریب پہنچے تو مسلمانوں نے فوراً ان کی کشتیوں کو مسلمانوں کی کشتیوں سے باندھ دیا. تو اس طرح ایک ساحل پر جیسے جنگ ہوتی ہے تو کشتیوں میں جنگ ہونے لگی. پانی میں کشتیاں ایک دوسرے سے باندھی گئیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا، اور یہ جنگ کافی خوفناک اور کافی خطرناک ثابت ہوئی. بڑی تعداد میں دونوں طرف سے لوگ قتل ہونے لگے. کہا جاتا ہے کہ یرموک کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ تھی جو سمندر کے درمیان میں لڑی گئی تھی، اور سمندر میں ہر طرف خون بہنے لگا اور کٹ کر لاشیں گرنے لگی. بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور رومیوں میں جو لوگ قتل ہوئے ان کے تعداد قابل شمار نہیں تھی. یہاں تک کہ قسطنطین جس کی قیادت میں لوگ آئے تھے، ان کا جو بادشاہ تھا وہ بھاگنے میں بہرحال کامیاب ہو گیا، وہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوا. تو اس معرکے کو ذات السواری کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس سمندر میں جو جنگ ہوئی تھی، جو قریبی علاقہ تھا، جو سب سے قریبی ساحل تھا، اس کا نام سواری تھا، اس علاقے کا نام سواری تھا. تو اس کی وجہ سے اس معرکے کا نام ذات السواری رکھا گیا تھا. یا پھر اس وجہ سے کہ اس میں اتنی کشتیاں اور پھر اتنی رسیاں اور پھر کشتیوں کے جو مختلف چیزیں تھیں جو اتنی زیادہ تعداد میں وہ جمع ہوئی تھیں، تو اس لیے اس کو سواری کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہ تیسرا کام تھا جو فتوحات کے میدان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں انجام پایا تھا. سب سے پہلے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو مفتوح علاقے تھے جہاں بغاوت پیدا ہوئی تھی، تو اس بغاوت کا خاتمہ کیا گیا اور پھر سے اسے اسلامی مملکت میں شامل کیا گیا. اور دوسرا جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا وہ یہ کہ بعض نئے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، مختلف جگہوں تک، یہاں تک کہ وہ
بلاد ماورا نہر تک پہنچ گئے اور پھر ادھر افریقہ تونس وغیرہ تک پہنچے. اور پھر تیسرا یہ کہ بحری فوج انہوں نے تشکیل دی اور اس طرح مسلمانوں کے بحری بیڑا قائم ہوا. جب مسلمانوں کو تجربہ ہو گیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے خود کشتیاں بنانی شروع کی اور خشکی اور تری دونوں جگہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اس طرح انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں تک اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا. تو آج ہم یہاں اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں اور جو کوششیں کی اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو اس کا بے حد حساب اجر و ثواب عطا کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اسی طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.